अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर ऑडियंस व्यूवर्स, वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी रावलपिंडी पाकिस्तान। आज के हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करनी है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान आर्मी ने आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज के लिए वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट कर दी है। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन कब करवा सकते हैं, इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से आपके इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में होने चाहिए, और इसके अलावा इसका ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बड़ी डिटेल से आज हम आपको चीज़ें बताएंगे। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ये मसाइल होते हैं, इवन दिन की सारी जो चीज़ें हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं पाकिस्तान आर्मी की, बट वो चीज़ों को समझ नहीं पाते और इसलिए वो कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। तो आज की वीडियो आपको हेल्प करेगी। आप तमाम सवालात जो कि आपको नॉर्मली समझ नहीं आती चीज़ें रीड आउट करने से, इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं जी कि पाकिस्तान आर्मी ने जो अनाउंसमेंट की है वो AFNS की जो जॉब्स हैं, आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज के लिए बाकायदा से अनाउंसमेंट कर दी है, और इनकी जो रजिस्ट्रेशन है 29 मई 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और जो कट ऑफ डेट है रजिस्ट्रेशन की, जो एंडिंग डेट है वो है 23 जून 2023। नियर अबाउट 1 मंथ का टाइम दे दिया गया है, 23 डेज टाइम मिल गया आपको माशाल्लाह रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये था एक पहला जो प्रोसीजर है जो कि आपने देखना है कि इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है और पोस्ट कौन सी है। अब हम आगे देखते हैं इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें AFNS में सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल जो हमारी बेटियां हैं, जो गर्ल्स हैं, वही अप्लाई कर सकती हैं। बॉयज़ आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर AFNS। अगर वो पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको प्रॉपरली आर्मी मेडिकल कॉलेज के ज़रिए से ही वो डॉक्टर बन सकते हैं। बाकायदा कमीशनिंग लेंगे, AMC की जितने टेस्ट हैं उनको वो पास कर रहे होंगे, और उसके बाद वो माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी के कमीशन ऑफिसर भी होंगे, और साथ में एक प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बन जाएंगे। तो उनके पास माशाल्लाह 2 ये ओहदे हैं, उनके पास आ जाएंगे। बट सरेदस्त जो बात हो रही है ये AFNS के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट जो इनका मैरिटल स्टेटस है, यानी कि अज़दवाजी हैसियत, वो क्या होनी चाहिए। जिन हमारी बच्चियों ने, बेटियों ने BSc नर्सिंग कर रखी है, पहले से ही ग्रेजुएशन उन्होंने नर्सिंग में की है, तो वो मैरिड हों, अनमैरिड हों, विडो हों, ठीक है, या डाइवोर्स्ड हों, वो अप्लाई कर सकती हैं। और जो ट्रेंड नर्सेज हैं, ठीक है जी, वो मैरिड और अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकती हैं। अब जो अगला क्राइटेरिया है वो क्या है, उनके हैं फिज़िकल स्टैंडर्ड्स। वो क्या हैं जी, यानी उनकी हाइट क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी अपने डिपार्टमेंट के लिए, इदारों के लिए जो लोग रखते हैं, जो ऑफिसर्स या मैन या सिविलियंस की इंडक्शन करते हैं, उनका जो फिज़िकल क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उनकी हाइट, ठीक है, और उनकी जो चेस्ट या बेली या बाकी जो पोजीशंस होती हैं बॉडी की, उनका बिल्कुल ठीक होना ज़रूरी है। तो हाइट, मिनिमम हाइट जो है उसके लिए 152 cm यानी 152.4 cm, और ये होनी चाहिए तकरीबन 5 फुट का। 5 फुट से 1 इंच भी कम होगा तो जनाब आप मेडिकली अनफिट होंगे। याद रखें, आपकी जो हाइट है मोर देन 5 फीट होनी चाहिए, 5 फीट और मोर देन 5 फीट। अब आपका जो वेट है ये होती है BMI। आप नेट पे चले जाएं, ठीक है, BMI आप लिखेंगे, बॉडी मास इंडेक्स, तो उस प्रॉपरली आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपका वेट इतना होना चाहिए, अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपका वेट इतना होना चाहिए। वो बड़ी डिटेल से वहाँ पे मौजूद होता है BMI के अंदर, आप उसको देख सकते हैं जी। नेक्स्ट वन जो इम्पॉर्टेंट है वो है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी कौन सी होनी चाहिए जी। सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान जो हैं सारे ये अप्लाई कर सकते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रहने वाले, हमारे तीनों जो हमारे जो चारों जो सूबे हैं, ठीक है, उसमें जो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ड्यूअल नेशनैलिटी है, वो पाकिस्तानी भी हैं एट ए टाइम और फॉरेनर भी हैं, तो उनको अपनी एक जो नेशनैलिटी है, ठीक है, फ़ॉरेन की जो नेशनैलिटी है उसको सरेंडर करना होगा, ठीक है जी। अदर देन पाकिस्तानी जितनी भी उनके पास नेशनैलिटीज़ हैं उनको सरेंडर करेंगे, और प्योरली पाकिस्तानी बनने के बाद, नेशनैलिटी होल्ड करने के बाद ही वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो ट्रेनिंग पीरियड है BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स का वो कितना होगा।
یہ تقریباً جناب 4 سال کا ٹریننگ پیریڈ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس میں راولپنڈی کے اندر ایک ان کا باقاعدہ سے آرم فورسز کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے AFPGMI، ٹھیک ہے جی۔ وہاں جو ان کا جو پراپر ایک ادارہ ہے، وہاں پہ یہ FNS والے ٹریننگ کریں گے، BSc نرسنگ والے۔ CMH لاہور کے اندر ہے، CMH کھاریا ہے، CMH ملتان ہے، CMH بہاولپور ہے، CMH کوئٹہ ہے، اور PNS شفا پاکستان نیول شپ شفا کراچی کے اندر جو پاکستان نیوی کا ہاسپٹل ہے، وہاں پہ بھی AFNS کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ آگے جو ٹرینڈ نرسز ہیں ان کی کتنی ٹریننگ ہوگی؟ ان کی ہوگی صرف 6 ویکس کی بیسک ملٹری ٹریننگ ہوگی، راولپنڈی کے اندر یا CMH کھاریا کے اندر ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ جب ان کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو انہیں باقاعدہ سے کمیشن گرانٹ کیا جاتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ پاکستان آرمی کے اندر باقاعدہ سے وہ کمیشن آفسر بنتی ہیں، اور ان کو جو رینک دیا جاتا ہے وہ لیفٹیننٹ کا، یعنی کہ 2 کراؤنز 2 سٹارز آپ کے کندھوں پہ لگے ہوں گے، ٹھیک ہے، اینڈ یو ول بی اے سیلوٹنگ اتھارٹی آف پاکستان آرمی، یو ول بی اے کمیشن آفسر جی۔ تو اب یہ اس کا بانڈ کیا ہے آپ کا آرمی کے ساتھ، جو ایک معاہدہ ہونا ہے سروس کا، ٹھیک ہے جی۔ جو فائنلی جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جب وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، ان کو ISB کی طرف سے یا سلیکشن بورڈ کی طرف سے ان کو ریکمینڈ کر لیا جاتا ہے، تو پھر وہ اپنا ایک بانڈ سائن کریں گے، اپنا ایک ایگریمنٹ سائن کریں گے پاکستان آرمی کے ساتھ، کہ جناب انہوں نے منیمم جو 10 ایئرز کا جو بانڈ ہے، ٹھیک ہے، ایز اے BSc نرسنگ، وہ بیفور دی کمنسمنٹ آف دی ٹریننگ، ٹھیک ہے، ٹریننگ شروع ہونے سے پہلے وہ اپنا باقاعدہ سے بانڈ سائن کریں گے۔ بیفور دا 10 ایئرس وہ پاکستان آرمی کو لیو نہیں کریں گے، ریزائن نہیں کریں گے، ڈسچارج نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کو پراپرلی سرو کرنا ہوگا۔ یہ تھی کچھ بنیادی چیزیں۔ اب ہم چلے جاتے ہیں کوالیفیکیشن کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ کوالیفیکیشن کے اندر کیا ہونی چاہیے، کیا ریکوائرمنٹ ہے کوالیفیکیشن میں، کس قسم کا کمیشن ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتے ہیں کہ آپ کس طرح اور آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے اور کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی ایلیجبلٹی کنڈیشنز۔ AFNS BSc نرسنگ فیمیل کے لیے میٹرک میں کم از کم آپ کے جو 60% مارکس ہیں وہ ہونے چاہیے۔ FSc پری میڈیکل میں آپ کی پاس ہونی چاہیے، اور اس میں بھی آپ کے 50% مارکس جی۔ پہلے جو میٹریکولیشن ہے اس میں 60% مارکس ہیں، اور جو آپ کی انٹرمیڈیٹ ہے، پری میڈیکل ہے، FSc ہے، اس میں آپ کے 50% مارکس کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا جو ایج کا کرائٹیریا ہے، ٹھیک ہے، 17 سے لے کر 25 سال کے درمیان، ٹھیک ہے، اپ ٹو دی 31 دسمبر 2023، ٹھیک ہے، کیونکہ 31 دسمبر 2023 کو آپ کی ٹریننگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ وہاں تک کی جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے، جو آپ کی ایج ہے، وہ ہونی چاہیے 17 سال سے لے کر 25 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ نمبر 2 پہ ہم دیکھتے ہیں ٹرینڈ نرس ایز اے لیفٹیننٹ فیمیل جی۔ BSc نرسنگ 4 ایئرز اور 3 ایئرز ڈپلوما اور ان 1 ایئر مڈ وائفری جی۔ جن بچیوں نے اپلائی کرنا ہے ایز اے ٹرینڈ نرس، لیفٹیننٹ کے رینک کے اوپر وہ تعینات ہونا چاہتی ہیں، تو ان کے پاس کم از کم 4 سال کا ڈپلوما یا 3 سال کا ڈپلوما یا 1 سال کا مڈ وائفری کا ڈپلوما کورس ان کے پاس ہونا چاہیے، تو پھر وہ جو ٹرینڈ نرس ہے لیفٹیننٹ ایز اے لیفٹیننٹ، اس کے لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ٹرینڈ نرس کے لیے جو ایج کا کرائٹیریا ہے وہ AFNS سے ڈیفرنٹ ہے۔ AFNS کا جو ہماری بیٹیاں ہیں BSc نرسنگ والی، ان کا 17 سال سے 25 سال کی ریکوائرمنٹ ہے، بٹ ایز فار ایز دا ٹرینڈ نرس از کنسرنڈ، تو اس کے لیے 18 سال سے لے کر 28 سال کی عمر تک، اور 31 دسمبر 2023 کو ان بٹوین ہونی چاہیے، 18 سے 28 کے درمیان ہونی چاہیے۔ آگے ایک چیز نوٹ کر لیں، نرسنگ والے BSc نرسنگ والے، ٹھیک ہے جی، وہ تمام جو اپیئرنگ کینڈیڈیٹس ہیں FSc پارٹ 2 ایگزامینیشنز کے اندر، ٹھیک ہے، اور انہوں نے فرسٹ ایئر میں 50% نمبر لے رکھے ہیں، وہ بھی ہوپ سرٹیفکیٹ کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ سیکنڈ ایئر کا جو ہوپ سرٹیفکیٹ ہے وہ اپنے کالج سے پرنسپل جو آپ کا انسٹیٹیوشن کا ہیڈ ہے وہاں سے لے لیں گے، اس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنا اپلائی کر سکتے ہیں، اور وہ یہ باقاعدہ سے انشور کریں گے، لکھ کے دیں گے کہ یہ 50% نمبر اٹین کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کو جو ایگزامینیشن ہے کمیشننگ AFNS کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ان کو اپلائی کرنے کی اجازت دے دی جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک بڑی ضروری بات ہے جو کہ آپ کو بتانا امپورٹنٹ تھا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی جو اسپیشل نوٹ ہے فار ٹرینڈ نرس کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو ٹرینڈ نرسز جو ہوتی ہیں وہ کینڈیڈیٹ سارے پورے پاکستان سے ایلیجبل ہیں، وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسپیشل ویکنسیز جو ہیں ڈومیسائل ہولڈر ہیں بلوچستان کے یا انٹیریئر سندھ کے یا KPK کے، ان کو خاص کوٹے کی بنیاد کے اوپر خاص ویکنسیاں دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور
جو جتنے بھی کینڈیڈیٹ شوڈ بی رجسٹرڈ ود پاکستان نرسنگ کونسل. جی پاکستان نرسنگ کونسل جو ہے PNC ہے اس کے ساتھ ان کا باقاعدہ سے رجسٹریشن ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور پریفرنس ہمیشہ ان کوالیفائڈ بیسک اسپیشلائزڈ کورسز اگر جس نے کی ہوئی ہیں ان کو ہمیشہ باقاعدہ سے پرائرٹی دی جائے گی، ان کو باقاعدہ سے پریفر کیا جائے گا. جنہوں نے ICU کے کورسز کیے ہیں، OT کے کورسز کیے ہیں، CCU کے کورسز کیے ہیں، کسی بھی ہاسپٹل سے یا کوئی ایسا مشہور ادارہ، ایسا مستند ادارہ جس کو PNC نے باقاعدہ سے ریکگنائز کیا ہو، وہ اگر وہاں سے انہوں نے اس قسم کے کورسز کی ہوئی ہیں تو وہ بھی باقاعدہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. آگے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان ایلیجبلٹی کنڈیشنز کون سی ایسی جو شرائط ہیں یا ایسے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ ان ایلیجبل ہوں گے، اور جس کو اگر GHQ نے سلیکشن بورڈ نے 2 دفعہ ریجیکٹ کر دیا ہو، ناٹ ریکمینڈ کر دیا ہو، وہ نہیں اپلائی کر سکتے. یا میڈیکل بورڈ نے اپیل میڈیکل بورڈ نے کسی کو انفٹ کر دیا ہو تو وہ بھی اس میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انڈیویجولز ودران، ریزائنڈ، ڈسچارج، آرم فورسز ڈسپلن کی بنیاد کے اوپر کسی بھی ٹریننگ سے، اکیڈمی سے، کہیں سے بھی ان کو کریکٹر یا میڈیکل انفیشنسی کی بنیاد کے اوپر یا ویک پروفائل کے لیے اگر ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا انسوٹیبل تو ایسے تمام کینڈیڈیٹس بھی اپلائی نہیں کر سکتے ہیں، وہ ان ایلیجبل ہیں، وہ نااہل ہیں. جی تیسری جو ہے انڈیویجولز ڈسمسڈ ریموو فرام ادر گورنمنٹ سروسز. جی پاکستان کی جتنی گورنمنٹ سروسز ہیں اگر کسی انڈیویجول کو وہاں سے ریموو فرام سروس کر دیا گیا ہے یا ڈسمس کر دیا گیا ہے تو وہ بھی اس میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. فار BSc نرسنگ اونلی کینڈیڈیٹس آلریڈی رجسٹرڈ PNC جو پاکستان نرسنگ کونسل کے ساتھ باقاعدہ سے رجسٹرڈ ہیں وہ BSc نرسنگ کے لیے یہ صرف ان کی حد تک ایک شرط ہے. کنوکٹڈ بائی اے کورٹ آف لا فار این اوفینس انوالونگ مورل ٹرپیچیوڈ. جی ایسے کینڈیڈیٹس جن کے اوپر کوئی اخلاقی جرم کرنے کی پاداش میں عدالت نے ان کو کنوکٹ کیا ہو، ایلیگیشن نہ لگاؤ، باقاعدہ سے آخری پہ ٹرائل کورٹ نے یا جو ان کی ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹ نے ان کو کنوکٹ کیا ہو، کسی جرم کے اندر سزا دی اور ایسا جرم جو کہ آپ کے اخلاقی اقدار کے حوالے سے مارل ٹرپیچوڈ، تو اس بنیاد پہ بھی آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. آگے ہم دیکھنا چاہتے ہیں جی رجسٹریشن اور جو پریلیمنری سلیکشن پروسیجر ہے وہ میں نے آپ کو سارا پہلے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے جی آپ پاکستان آرمی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ جا کے وزٹ کریں گے. ٹھیک ہے اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے تو وہاں سے آپ کو باقاعدہ سے ڈیٹ اور ٹائم آپ کو بتا دیا جائے گا، لوکیشن بتا دی جائے گی کہاں پہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا. تو وہاں پہ انفارمیشن اپنی کریکٹ دیں، آپ رانگ انفارمیشن بالکل نہ دیں. ٹھیک ہے جی. فردر جو سلیکشن کا پروسیجر ہے وہ کیا ہوگا وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جی. جتنے بھی انٹرویوز ہوں گے سکسیزفل کینڈیڈیٹس کے وہ GHQ سلیکشن بورڈ لے گا. ٹھیک ہے لاہور میں، کراچی کے اندر، راولپنڈی کے اندر. ٹھیک ہے اور سپریٹ کال آف لیٹر جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے اور جو کامیاب امیدوار ہوں گے جن کو کال اپ نوٹس بھی ملیں گے انٹرویو کے لیے. ٹھیک ہے جی اور فائنل سلیکشن جو ہوگی وہ ہمیشہ GHQ میں ہوگی اس بنیاد کے اوپر کہ آپ کی اوور آل پرفارمنس کیا رہی ہے. نیکسٹ جو بہت ضروری بات ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے سلیکشن سینٹر پہ لے کے جانے ہیں ٹیسٹ والے دن. ٹھیک ہے جی اور جو سلیکشن سینٹر کے جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ باقاعدہ سے آپ نے کینڈیڈیٹس ول ڈپازٹ دی فالوئنگ ڈاکومنٹس. جی کون سے ڈاکومنٹس ہیں؟ اوریجنل سرٹیفکیٹس ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، آپ کی ٹیسٹیمونیلز ہیں، ڈیٹیل مارک شیٹ ہیں، اسناد ہیں. ٹھیک ہے ان کی جو دو اٹیسٹڈ کاپیاں آپ باقاعدہ سے کروا کے کسی گزٹڈ افسر سے وہ ساتھ آپ لے کے جائیں گے اور وہاں پہ آپ جمع کرائیں گے. کینڈیڈیٹ سرونگ ان دی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز. جی جو آلریڈی کسی سرکاری ادارے میں جاب کر رہے ہیں تو انہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے باقاعدہ سے وہ لینا پڑے گا. ایک NOC ہوتا ہے، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، وہ بھی لانا ضروری ہے. پھر ایسے جو کینڈیڈیٹس ہیں ٹھیک ہے جی اٹیسٹڈ کاپی آف ڈومیسائل، جن کا ڈومیسائل ہے بنا ہوا ہے وہ باقاعدہ سے اٹیسٹڈ کاپی بھی ساتھ لے کے جائیں اور جن کا CNIC بھی ہے وہ اپنے CNIC کی بھی اٹیسٹڈ کاپیاں اپنے ساتھ کمپیوٹرائز کارڈ کی لے کے جائیں. اور 3 جو آپ کی ہوں گی وہ پاسپورٹ سائز پکچر ہیں، آپ کی کلر فوٹوگرافس ہیں. ٹھیک ہے فرنٹ اور بیک سے اٹیسٹڈ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی اور آپ کے پاس جو پوسٹل آرڈر ہے، اب پوسٹل آرڈر کہاں سے بنتا ہے؟ ڈاکخانے سے بنتا ہے جناب. کسی قریبی پوسٹ آفس میں چلے جائیں، GPO میں چلے جائیں تو وہاں سے آپ کو پوسٹل آرڈر 100 روپے کا بنا کے دیں گے. اور پوسٹل آرڈر کے اوپر ایڈریس کیا لکھیں گے؟ ٹھیک ہے ان فیور آف DG پرسنل ایڈمنسٹریشن DGPA GHQ راولپنڈی.
اس کو باقاعدہ سے ایڈریس کریں گے. 100 روپے ان کی جو سرکاری فیس ہے وہ آپ جمع کروائیں گے, ٹھیک ہے جی, پوسٹل آرڈر کے ذریعے سے. پھر آپ کو وہاں پہ باقاعدہ سے پروسیس کر دیا جائے گا آپ کا. تو یہ تھی بہت ہی بیسک چیزیں جو کہ ہم نے آپ کو ٹرینڈ نرس کے بارے میں بھی بتایا اور AFNS کے بارے میں بتایا. اب ہمارا جو اگلا مرحلہ ہے کہ وہ کیسے AFNS بن سکتے ہیں, کیسے ٹرینڈ نرس بن سکتے ہیں, کیسے جوائن کر سکتے ہیں وہ. تو ہماری اکیڈمی شاہین لیڈرز اکیڈمی راولپنڈی میں واقع ہے جی. آپ تشریف لائیے, انشاءاللہ ہم آپ کو انہی بنیادوں کے اوپر آپ کو ٹریننگ دیں گے جس بنیاد کے اوپر باقاعدہ سے سینٹر کے اوپر ٹیسٹ لیے جاتے ہیں. آن لائن پریکٹس بھی دیں گے آپ کو, نوٹس اور بکس بھی ہم پرووائڈ کریں گے, کمپلیٹ گائیڈنس ہوگی, فیکلٹی آپ کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ ہم انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرے گی, آپ کی کوچنگ کرے گی اور آپ کو انشاءاللہ تیار کریں گے, اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی سلیکشن بھی ہو جائے گی. لیکن اس میں 1 سائیڈڈ گیم نہیں ہے, یہ 2 سائیڈڈ ہے. اسٹوڈنٹ کو بھی محنت کرنی ہوتی ہے اور ٹیچر کو بھی بڑے اچھے طریقے سے پڑھانا ہوتا ہے. تو 2 وے ٹریفک ہے. اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور ہماری آفیشیل ویب سائٹ بھی ہے www.shahinleaderacademy.com. اس کو بھی وزٹ کریں, وہاں پہ بھی ٹیسٹ اویلیبل ہیں, وہاں سے بھی آپ گھر بیٹھ کے تیاری کر سکتے ہیں. لیکن بہتر مشورہ یہی ہے کہ آپ فیس ٹو فیس کلاس جوائن کریں. اور وہ اسٹوڈنٹس جو کہ بہت دور بیٹھے ہیں, پاکستان کے دور دراز علاقوں میں ہیں, ہمارے پاس نہیں آ سکتے ٹریفک کی وجہ سے, گھر کی مجبوریوں کی وجہ سے یا فیس کی وجہ سے, تو وہ آپ ہمیں آن لائن کلاسز میں بھی جوائن کر سکتے ہیں. تو ان میں انشاءاللہ ہم آپ کو فیس میں بھی کنسیشن دیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ ہمیں ضرور جوائن کریں انشاءاللہ. پاکستان کی جو ایک میناز اکیڈمی ہے, شاہین لیڈرز اکیڈمی ہے, راولپنڈی میں واقع ہے. اس کی ایک ہی برانچ ہے, اس کی کوئی برانچ نہیں ہے. اگر کوئی ایسا نام استعمال کر رہا ہے تو وہ خلاف قانون ہے. آپ تشریف لائیے, انشاءاللہ ہم آپ کی اچھی ایجوکیشن کریں گے. آپ کی موٹیویشن, آپ کی گائیڈنس, آپ کی کاؤنسلنگ اور آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے ٹیسٹ ہونے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو 1 بائی 1 پڑھائیں گے بھی, اور ہر ایک کوسچن کی پریکٹس بھی کروائیں گے. آپ کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا اور کمپلیٹ انشاءاللہ آپ کو فلی ہم ٹرین بھی کریں گے. اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ یہ خاکی یونیفارم پہنیں گے اور آپ اپنے ملک و قوم کی خدمت بھی سر انجام دیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.